अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बिल आखिर जनरल फैज़ को फैज़याब करने का फैसला कर लिया गया है। पाकिस्तान में जो फौज के सरबराह की तैनाती के हवाले से सैफरी की कशमकश, यानी कि हुकूमत, अपोजिशन और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो जारी थी, वो बिल आखिर अपने अंजाम की तरफ बढ़ी और अगले 24 से 48 घंटों के अंदर मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा किसी भी वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से एक मुलाकात करेंगे, जिसके बाद पाक फौज के नए सरबराह के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। और शहबाज शरीफ जो है वज़ीर-ए-आज़म, वो अपने बड़े भाई मियां नवाज शरीफ के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं और इमरान खान के जो धरना देने का प्रोग्राम है उसका बिल आखिर अंजाम क्या होने जा रहा है। आज के प्रोग्राम में हम ये सारी अहम तरीन खबरें आपके साथ डिस्कस करेंगे, मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान इन दिनों जिस सूरत हाल से गुजरा वो बड़ी नाजुक सूरत हाल है। बहुत सारी हसास चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। हमारे पास बाज़-औक़ात बहुत बड़ी बड़ी भी खबरें होती हैं, लेकिन हम उसको कौमी मफाद कहें, मुहतात रहना कहें, बहुत सारी चीज़ें हम मालूम होने के बावजूद शेयर नहीं कर पाते। ये हम सारे रिपोर्टर्स के साथ ये मसला होता है, क्योंकि बहरहाल पाकिस्तान जो है वो सबसे ज़्यादा मुकद्दम है हमारे लिए भी, और पाकिस्तान के हर तबके के लिए, हर शोबे के लिए पाकिस्तान जो है वो सबसे ज़्यादा मुकद्दम है। यही वजह है कि हम थोड़ी सी जो प्रोफेशनल साफ़ी होते हैं वो ज़रा एहतियात बरतते हैं। पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से बहुत अजीबो-गरीब किस्म की फिजा बनी थी, और ये कहने में कोई हर्ज नहीं है, ये गलत बात नहीं होगी कि इसके अंदर तीन फरीक जो हैं उनके दरमियान एक बड़ी शदीद किस्म की कशमकश चल रही थी। इमरान खान साहब जो हैं वो पहले तो उन्होंने कहा अमेरिका के खिलाफ आज़ादी का नारा लगाया और अमेरिका की गुलामी से आज़ादी का नारा लगाया, उससे भी वो दस्तबरदार हो गए। और उसके बाद फिर जो इस्टेब्लिशमेंट वाला मामला था कि वो ये कह रहे थे कि जी मैं इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हूँ। कल उन्होंने ये भी कह दिया कि जी मैं ये मानता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट ने मेरे खिलाफ साजिश नहीं की, लेकिन मैं ये तो कह सकता हूँ ना कि उन्होंने मुझे बचाने की कोशिश नहीं की। यानी कि वो ये मान गए कि वो इस्टेब्लिशमेंट ने भी उनके खिलाफ जो हैंडलर उनको कहते रहते थे वो भी उनका मौक़िफ़ गलत था, अमेरिका के खिलाफ भी उनका मौक़िफ़ गलत था। तो फिर मामला क्या था? मामला था नए आर्मी चीफ की तैनाती। इमरान खान साहब चूंकि पहले भी जिस तरह इलेक्शन के बाद वो आए थे और वो जिस तरह इलेक्शन उनके लिए प्रोजेक्ट इमरान खान के तहत मुबैना तौर पे मैनेज किया गया था, वो बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि अवामी मकबूलियत वगैरह कोई चीज़ नहीं होती, और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनके लिए सबसे ज़्यादा अहम थी, क्योंकि वो उसी इस्टेब्लिशमेंट से वो फैज़याब होते रहे। तो अब जो उनका लॉन्ग मार्च था उसका मकसद जो था वो इसी वाले से एक दबाव डालना था, और उस दबाव डालने के मामले में वो गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से इन्वॉल्व हैं। उसके वो एक मार्च लेकर निकले, लेकिन वो मार्च भी बस एक कोई अजीब नोयत का फरलांग मार्च भी उसको कहते हैं, कोई लकीर रानी सर्कस कहते हैं कि जी एक दिन एक शहर में होता है, दूसरे दिन दूसरे शहर में होता है, तीसरे दिन तीसरे शहर में होता है। फिर वज़ीराबाद में फायरिंग वाला वाक़या हुआ, उसके बाद भी फिर खान साहब ने एक वो बयानिया बनाने की कोशिश की और प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर दाखिला और एक जनरल साहब को जो है वो इन्वॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे भी उनकी बात ना बनी। और फिर इस वक्त तक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में हुक्मरान होने के बावजूद एक नई एफआईआर दर्ज करने का मुतालबा कर रही है। पता नहीं वो मुतालबा किससे कर रही है, लेकिन एक तरफ इमरान खान साहब ये अपना जोर लगा रहे थे, और दूसरी तरफ जो हमारे मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट है वो उनकी भी अपनी कुछ रवायात हैं। वो ये चाहते हैं कि जो उनका पॉलिसियाँ हैं उनका तसलसल रहे और उस तसलसल में किसी किस्म का कोई फ़र्क ना आए। तो अमूमन जो भी आउट गोइंग आर्मी चीफ होता है वो अपनी एक राय देता है, और वो ये ख्वाहिश भी रखता है कि जी मेरी राय को एक्सेप्ट किया जाओ, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। हर्ज की बात कहाँ पे शुरू होती है वो मैं आगे चल के आपसे अर्ज करता हूँ। फिर तीसरी तरफ हुकूमत आ जाती है। हुकूमत जो है वो इस वक्त सिटिंग जो प्राइम मिनिस्टर है, ये उसका आईनी इख्तियार है, उसका इस्तेकाक है कि वो चाहे किसी से बात करे ना करे, किसी से समरी ले ना ले, वो किसी भी वक्त किसी भी लम्हे किसी भी लेफ्टिनेंट जनरल को, वो चाहे वो पहले 5-6 में ना भी हो, वो 25वें नंबर पे हो, अगर कोई भी लेफ्टिनेंट जनरल कोई भी होता है वो मेरिट पे होता है। और यकीनी बात है कि जो भी आर्मी का सरबराह बनता है वो पाक फौज का ही एक सर्विंग जनरल होता है, वो बाहर से बना आर्मी चीफ तो नहीं लग सकता कि हम ये कहें कि जी इमरान खान साहब आके जो है वो शब्बी फराज को आर्मी चीफ लगा देंगे या उस्मान बुज़दार को आर्मी चीफ लगा देंगे या शहबाज शरीफ आके मलिक अहमद खान को आर्मी चीफ लगा देंगे या जो अपने अताउल्लाह तारर को आर्मी चीफ लगा देंगे। ऐसा तो नहीं होना। चीफ तो जो भी लगना है वो पाक फौज से ही होना है, और जो पाक फौज से जो भी बंदा चीफ लगेगा वो सबसे पहले पाकिस्तान का वफादार होता है और फिर उसके बाद अपनी फौज से वफादार होता है जी, उसके बाद बाकी सारी कहानी शुरू होती है। सिंपल सी बात इतनी सी है।
اچھا یہ بات جو ہے نواز شریف کو تو بڑا پہلے سمجھ آ گئی تھی، لیکن باقی لوگوں کو ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ چونکہ نواز شریف کے اگر ہم پروفائل دیکھیں تو یہ جو میں آپ سے بات کرنے لگوں اس کو ذرا غور کیجئے گا، اپنی پسند ناپسند اپنی جگہ پہ ہوتی ہے۔ نواز شریف صاحب ایک ایسے شخصیت ہیں جو اس ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، 2 دفعہ اس سے پہلے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی رہے ہیں اور اپوزیشن لیڈر بھی رہے ہیں۔ اگر 3 دفعہ کی وزارت عظمیٰ دیکھی جائے، 2 دفعہ کی وزارت اعلیٰ دیکھی جائے، ان کے اپوزیشن لیڈر کا پیریڈ دیکھا جائے، تو اس پروفائل کا آدمی شاید اس وقت دنیا بھر کے کسی ملک میں کوئی سیاستدان موجود نہیں ہے جس کا پروفائل اتنا بڑا ہو۔ اور نواز شریف صاحب اوپر سے بڑے ٹھنڈے میٹھے آدمی ہیں، مرضی وہ اپنی کرتے ہیں، جو ان کے اپنے ذہن میں رائے ہوتی ہے وہ بنا کے رکھتے ہیں۔ کوئی بھی شخص، کوئی بھی بڑا تیز صحافی بھی جو ہے نا، لوگ کہتے ہیں ایک تاثر کہ شاید نواز شریف کو بہت کو بھولا بادشاہ ہے، وہ کوئی ٹگا ہے، کوئی لوگ ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں جو ان کے سیاسی مخالفین ہوتے ہیں، لیکن نواز شریف سے جتنا گہرا آدمی پاکستان کی سیاست میں موجود نہیں ہے اور مستقل مزاج آدمی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اچھا پھر وہ کبھی کہتے ہیں نا چول نہیں مارتا، وہ آپ نے کبھی نواز شریف کو بڑی سے بڑی بات پہ غصے میں نہیں دیکھا ہوگا کہ کیا کیا کچھ ان کے ساتھ نہیں ہوا۔ ان کے والد کو سڑکوں پہ گھسیٹا گیا، ان کو خاندان سمیت جلا وطن کر دیا گیا، 3 دفعہ ان کی حکومتیں گرائی گئیں، وہ خود چلے گئے اقتدار سے، وزیر اعظم ہونے کی حیثیت سے وہ معزول کر دیے گئے، ان کو گرفتار کیا گیا، ان کی بیٹی کو گرفتار کیا گیا، ان کے داماد کو گرفتار کیا گیا، ان کے بھائیوں کو گرفتار کیا گیا، ان کے بھتیجوں کو گرفتار کیا گیا، مشرف صاحب کے دور میں ان کے بیٹوں کو گرفتار کیا گیا، ان کو جلا وطن کیا گیا، وہ واپس آئے، پھر ان کو بھیجا گیا یہاں پر، یعنی کہ بہت زیادہ کچھ انہوں نے ان کے سینے کے اندر بہت کچھ ہے، اور سب سے بڑے راز تو ان کے اندر سینے میں وہ بھی ہیں جو پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کے وقت تھے۔ تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بڑی مستقل مزاجی سے اپنی بات پہ قائم ہیں۔ اچھا اب یہ معاملہ بڑے دنوں سے چل رہا تھا کہ سمری کیوں نہیں آ رہی۔ پہلے کہا گیا کہ جی وہ فلان جو جنرل صاحب ہیں وہ ریٹائر ہوں گے تو اس کے بعد سمری بنے گی۔ اچھا جی وہ ریٹائر ہو گئے، اس کے بعد ان کی وہ سمری نہ آئی۔ وہ سمری جناب ایسی تھی کہ آ کے ہی نہیں دے رہی تھی۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کچھ دن پہلے ایک پروگرام کیا تھا اور کہا تھا کہ جتنا سناٹا کیوں ہو بھائی سمری تو آ گئی ہے۔ مرے ذرائع کا یہ کہنا تھا کہ وہ سمری آ گئی ہے اور بہرحال اس سمری سے کوئی اختلاف ہوگا تو اس وجہ سے سمری واپس چلی گئی ہوگی، لیکن بہرحال حکومتی جو لیول کے لوگ ہیں انہوں نے اس چیز کا کبھی نہیں کہا کہ سمری آئی ہے۔ جو دوبارہ سمری منگوائی گئی تھی یا اگر پہلے بالفرض نہیں بھی آئی تھی تو وہ جو سمری تھی اس کا انتظار تھا۔ اب سارے لوگ سمری کا انتظار کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہے اس حوالے سے پلان بنا کے کئی مہینوں سے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ لاہور سے چلے ہوئے تھے، اور کبھی وہ لانگ مارچ کو ادھر لے جاتے تھے، کبھی ادھر لے جاتے تھے، وہ اسلام آباد پنڈی نہیں آ رہے تھے، اور پہلے جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسلام آباد جائیں گے، تو اسلام آباد تو آپ نے جانا ہوتا ہے کہ جب آپ نے حکومت گرانا چاہتے ہیں، ہم نے پھر یہ بھی اعلان کر دیا کہ ہم حکومت بھی نہیں گرانا چاہتے، تو پھر بالآخر ان کی بلی بھی تھیلے سے باہر آ گئی اور اب انہوں نے کہہ دیا کہ جناب میں اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں اتروں گا ہیلی کاپٹر پہ اور وہاں سے ہم پنڈی جائیں گے، اور پنڈی میں اس وقت ساری تیاریاں جاری ہیں، وہ تمبو لگائے جا رہے ہیں، کناتیں لگائی جا رہے ہیں، خیمے لگائے جا رہے ہیں، واش روم عارضی تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب تو کوئی بڑا لمبا پلان لے کر آ رہے ہیں، اور انہوں نے اعلان کیا 26 تاریخ کا۔ عمران خان صاحب کو شاید خیال ہوگا کہ 26 سے 28 کے دوران کسی کو یہ معاملہ ہونا ہے، لیکن یہ معاملہ اس سے پہلے ہماری جو خبر ہے ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ پہلے یہ طے ہو جائے گا۔ اچھا پھر ایک کشمکش تھی سیف ری، حکومت جو ہے وہ اس چیز پہ ڈٹی ہوئی تھی، شہباز شریف صاحب بھی اس چیز پہ ڈٹے ہوئے تھے، اگرچہ کہ شہباز شریف صاحب سے ایسی توقع نہیں کی جاتی، لیکن میں ہمیشہ سے اس بات کا قائل رہا ہوں کہ شہباز شریف یقیناً اسٹیبلشمنٹ سے بڑے اچھے تعلقات بنا کے چلنے کے حامی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے اندر بھی بہت سارے لوگ اور بھی ایسے ہیں، مثلا شاہد خاقان عباسی ہیں، مثلا خواجہ آصف ہیں، مثلا ملک احمد خان ہیں، یہ سارے لوگ جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے بنا کے رکھنے کے حامی ہیں، لیکن مسلم لیگ نون کے اندر فیصلہ جو ہے وہ نواز شریف کا چلتا ہے، اور شہباز شریف صاحب چاہے کتنے بھی اسٹیبلشمنٹ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اگر ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے کہ ایک طرف ان کے بھائی یعنی کہ نواز شریف صاحب جن کو اپنا قائد بھی کہتے ہیں ان کا فیصلہ، دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ، تو وہ اپنے بھائی کے فیصلے کو ٹو کریں گے۔ بہرحال آن دی پیپر آن دی گراؤنڈ جو پرائم منسٹر ہے وقت کا وہ تو شہباز شریف ہے۔ اچھا عمران خان کا تو میں نے بتا دیا کہ وہ تو آرمی چیف کے بننے کے عمل پر اثر انداز ہونا چاہتے تھے، اس لیے وہ بلی تھیلے سے باہر آئی کہ ان کا میں پنڈی میں آگے بیٹھا ہوں۔ دوسری طرف جو ہے جو بھی آرمی چیف جانے والا ہے اس کی بھی یہ ہوگی خواہش ہوگی، بڑی نیچرل بات ہے کہ اچھا یار میں بھی جس کا نام ریکمینڈ کروں گا اس کو کنسیڈر کیا جائے۔ تیسری طرف جو ہے وہ نواز شریف صاحب اپنے ماضی کے تجربات کے پیش نظر یہ بات بڑی واضح طور پہ کہہ چکی ہے، اور اب تو یہ بچوں کو پتہ چل گیا کہ جناب وہ جنرل عاصم منیر کو لگانا چاہتے ہیں، اور جنرل عاصم منیر کو لگانے کی 2 وجوہات جو ہمیں پتہ چلی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ اس وقت جو جنرلوں کی فہرست ہے اس میں سب سے سینئر ہیں، 27 تاریخ کو انہوں نے ریٹائر ہونا، اگر 27 تاریخ سے آدھا گھنٹہ پہلے بھی اگر پرائم منسٹر ان کا نوٹیفکیشن کر کے ان کو 4 اسٹار جنرل کے عہدے پہ ترقی دے دیتے تو آٹومیٹکلی ان کی سروس 3 سال بڑھ جائے گی، تو یہ بھی معاملہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے۔
تو پھر یہ سارا معاملہ چل رہا تھا، لیکن یہ ایک چیزیں لوگوں کو سمجھ آنی شروع کی تھی کہ جی میاں صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب ہم نے ضیاء صاحب کو لگایا تھا بھٹو صاحب نے، تو بھٹو صاحب کیا کامیاب ہوئے، وہ تو پھانسی سے لٹک گئے. اچھا مشرف صاحب کو لگایا تھا نواز شریف صاحب نے، تو نواز شریف صاحب کو ٹکلے میں بھی قید کیا گیا بال بچوں سمیت، اور ان کو جلا وطن بھی کیا گیا. تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ بھائی یہ معاملہ ختم ہونا چاہیے، معاملہ ہونا چاہیے میرٹ پہ. میرٹ کیا ہے؟ میرٹ پہ تو ویسے کہ دیکھا جائے تو پاکستان کی آرمی کے تمام جرنیل میرٹ پہ ہیں، ان میں سے مطلب 19-20 کا فرق ہوتا ہے نا، کسی نے ایک کورس زیادہ کیا، کسی نے 2 کورس زیادہ کیے، لیکن بیسکلی تو پروفائل تقریباً سب کا ایک ہی ہوتا ہے. اور جو اس عہدے تک پہنچتے ہیں تو وہ یقیناً ایک کمپیٹنٹ آدمی ہوتا ہے، ایک جرنیل ہوتا ہے، مطلب میدان جنگ میں جرنیل کی کمان میں فوج لڑا کرتی ہے. اور پاکستان ایک نیوکلیر ملک ہے، اگر ہم کہیں ایٹمی طاقت کے حوالے سے تو دنیا میں 7 صرف ایٹمی طاقت ہیں، ان میں سے ایک پاکستان ہے. اب یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں کہ ہم ایک ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود اپنے ملک کا اتنا وزن بین الاقوامی دنیا میں نہیں بنا سکے جتنا کہ ہونا چاہیے. بہرحال جو یہ معاملہ تھا، اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ایک روایت نہیں بننی چاہیے کہ جی جو سینئر موسٹ جرنیل ہو وہ آرمی چیف ہو. ایک تو یہ وجہ تھی نواز شریف صاحب کی. دوسری، نواز شریف نے اپنے جو لندن میں آگے پیچھے ان کے دوست احباب جو ان کے ملنے والے ہیں، وہاں پہ کہیں یہ بات بھی نکلی ہے کہ جی انہوں نے کہا کہ جی ابھی تک جتنے وہ ہوتے ہیں نا کوئی رشتہ دار عزیز اپنی لابنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب اچھا اس بندے کی رائے کو پرائم منسٹر سنتا ہے تو چلیں اس کو ہم تھوڑا اپروچ کرتے ہیں. تو میاں صاحب نے کہیں یہ کہہ دیا مبینہ طور پہ کہ جناب یہ واحد بندہ ہے جس نے مجھے اپروچ نہیں کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے. ایک تو میاں صاحب کے ذہن میں ایک تاثر بن گیا کہ وہ بندہ ٹھیک ہے، دوسری طرف ان کو یہ پتا ہے کہ یہ سب سے سینئر ہے، تو اس وجہ سے ان کا یہ ہے کہ اسٹینڈ کہ جی ان کو لگایا جائے. اچھا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کچھ اور چاہ رہی تھی، یا اگر چاہتی ہوگی تو اسی وجہ سے سمری لیٹ ہوئی. ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی ایسی کنسپریسی تھیوری جو ہم کوئی سوچیں کہ کوئی پنڈی کی طرف سے چل رہی تھی، لیکن بہرحال اختلاف رائے تو کسی بھی جگہ پر ہو سکتا ہے. اب جو لوگوں کے نام آنے ہیں 5 یا 6 لوگوں کے، وہ سارے کے سارے پنڈی سے ہی آنے ہیں نا، مطلب وہ کوئی باہر سے تو نہیں انہوں نے لینا، تو جو بھی بندہ ہوگا وہ فوج کا ہی جرنیل ہوگا. اچھا یہ ساری کہانی تھی. پھر ایسی بھی خبریں آتی کہ جناب کچھ جنرل فیض صاحب جو ہیں وہ بڑے عرصے سے خواہش مند تھے آرمی چیف بننے کو. میں ان کی اس خواہش کو کوئی غلط بات نہیں کہتا. خواہش تو ہر پاکستان کی فوج میں جو بھی کمیشنڈ آفیسر بنتا ہے اس کا یقیناً ایک خواب ہوتا ہے کہ جی میں ایک دن جنرل بنوں اور اس ملک کی فوج کو کمان کروں. یہ ایک بہت بڑا اعزاز بھی ہے، ایک طاقت تو ہے ہی ہے، ایک مرتبہ تو ہے ہی ہے، اور لیکن یہ ایک بہت بڑا اعزاز بھی ہے کہ ایک ایٹمی ریاست اور عالم اسلام کی واحد ایٹمی ریاست اور دنیا کی 6ٹھی یا 7ویں ایٹمی ریاست کی فوج کو سربراہ کمان کرنا، یا 5ویں یا 6ٹھی بڑی فوج کو کمان کرنا، یہ ایک بڑے آنر کی بات ہے. اگر فیض صاحب اس بارے میں خواہش رکھتے ہیں تو یقین رکھتے ہیں، اور سارے رکھتے ہوں گے اور رکھنی چاہیے. یہ ایک مطلب اچھی ایک خواہش ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. برائی اس چیز میں ہوتی ہے کہ اگر کوئی طریقہ کار غلط اختیار کیا جائے، کوئی مطلب سازشیں کی جائیں یا ایسا کچھ کیا جائے، لیکن اس کی توقع ہم پاک فوج کے جنرل سے نہیں رکھ سکتے. بہرحال یہ اس قسم کی افواہیں تھی، ہم ان کو خبریں تو نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں تو ڈیڈ لاک تھا جس کی وجہ سے ابھی تک جو ہے وہ معاملہ فائنلائز نہیں ہوا. ورنہ اب تک تو یہ فائنلائز ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یہ معاملہ فائنلائز نہیں ہو سکا. اچھا ہمارے سورسز نے ہمیں جناب ابھی کچھ دیر پہلے کچھ خبریں دی ہیں کہ جناب بالآخر یہ معاملہ اب سارٹ آؤٹ ہونے جا رہا ہے. ایک ہم نے آپ سے کل بھی عرض کی تھی کہ کل بھی خواجہ آصف صاحب جو ہیں وزیر دفاع، ان کی طرف سے 3 اوپر تلے ملاقاتیں ہوئی تھیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے. اسی والے سے ہوئی ہوں گی، اور لازم بات ہے انہوں نے یہ تو نہیں کہنا کہ جناب کل میرے کارخانے پہ آؤ، اسی موضوع پہ گفتگو یہ ہوگی. تو وہ اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایک بیچ میں بریک آیا تھا، اور آج پتہ چلا کہ ایک ہنگامی ملاقات ہوئی ہے خواجہ آصف کی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ، اور اس میں کچھ چیزیں طے پا گئی ہیں جناب. طے یہ پا گئی ہیں کہ آرمی چیف جو ہے آج رات کسی وقت بھی مل سکتے ہیں اچانک شہباز شریف صاحب سے، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کل صبح ملیں تو وہ ایک ڈوزیئر دے دیں گے، اپنا سمری دے دیں گے، ڈوزیئر دے دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر نئے آرمی چیف کے نام کا اعلان کر دیا جائے گا. اب یہ ایک خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر نئے آرمی چیف کا اعلان کر لیا جائے گا. اس کے ساتھ ہی خبر یہ ہے کہ ایک طرف یہ معاملہ چل رہا ہوگا، دوسری طرف 24 تاریخ کو کابینہ کا ایک ہنگامی اجلاس بھی بلایا گیا ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی طرف سے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس اجلاس کے بعد یہ اعلان کر دیا جائے، یا اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر کابینہ کا بھی اس حوالے سے پابند نہیں ہو سکتا، کسی کو اعتماد میں ضرور لے سکتا ہے. اچھا اب میں نے جو عرض کی کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ کیسے
اپنے بڑے بھائی کو فالو کرتے ہیں۔ آج میں وہ ولاگ سن رہا تھا رضوان رضی صاحب کا، اس میں انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا، اور وہ واقعہ بالکل ٹھیک ہے، وہ ان کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ نواز شریف جب پہلے پرائم منسٹر تھے یا چیف منسٹر تھے، تو جب ان کے اوپر کوئی پریشر آتا تھا اور سب کی نظریں ان کی طرف ہوتی تھی، تو وہ جا کے لاہور کے جم خانہ میں کرکٹ کھیلنا شروع کر دیتے تھے، اور وہ جب کرکٹ کھیلتے تھے تو اخبارات میں تصویریں چھپتی تھی، تو جو ان کے مخالفین ہوتے ہیں ان کے اصحاب کی بڑی شکن بات ہوتی کہ یار اتنی ٹینشن ہے اس بندے کو، پرواہ نہیں، یہ کرکٹ کھیل رہا ہے۔ ابھی نواز شریف صاحب نے پھر وہی کام کیا، انہوں نے کہا کہ میرا تو یہ فیصلہ بھائی، آگے جو فیصلہ کرنا ہے پرائم منسٹر کرنا ہے، میں تو چل پروگرام ہوں، میں تو جا رہا ہوں فیملی کو لے کے یورپ، وہ مریم کے داماد کو اپنی فیملی کے کچھ اور لوگوں کے ساتھ یورپ کے 4-5 ملکوں کی طرف روانہ ہو گئے ہیں سیر و تفریح کے لیے۔ لندن کو کی جو سیاسی بیٹھک ہے وہ فی الحال غیر آباد ہو گیا کہ میاں صاحب جو ادھر نہیں ہے، محفل کے دولہا تو وہی ہوتے ہیں، تو وہ شریف فیملی چل پروگرام پہ چلی گئی ہے۔ اوپر سے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی کچھ اسی طرح اب کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی ترکی کے دورے پہ 2 دن کے بعد چلے جائیں گے، اور جانے سے پہلے اس چیز کا 100% چانس ہے کہ وہ نئے آرمی چیف کا اعلان کر کے جائیں گے، تو انہوں نے وہ دورہ بھی اناؤنس کر رکھا ہے۔ یعنی کہ دونوں بھائی جو ہیں، وہ میاں صاحب کا تو ویسے ہی یہی سٹائل ہے، شہباز شریف صاحب بھی اسی سٹائل کو کاپی کر رہے ہیں۔ فی الحال تک کی اطلاعات جو ہیں وہ ہم اگر آپ کے ساتھ شیئر کریں، پاکستان کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اب تک کی جو اطلاعات وہ یہی ہیں کہ جو میاں صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے وہی اس پر عمل ہوگا۔ شہباز شریف صاحب نے اس حوالے سے آصف علی زرداری صاحب کو بھی مکمل طور پر اپنے ساتھ اعتماد میں لے لیا ہوا ہے کہ یہ جناب ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اب اگر آ جاتی ہے اسمبلی تو اس سے پہلے یہ جب باجوہ صاحب ملیں گے اس کے بعد جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ اعلان کر دیں گے، اس کے بعد انہوں نے جانا ہے اور غالباً 26-27 کو انہوں نے واپس آ جانا ہے پاکستان، اور واپس آ کر وہ جو آؤٹ گوئنگ آرمی چیف ہیں ان کے ساتھ ایک الوداعی ملاقات بھی کر دیں گے، اناؤنسمنٹ پہلے ہو چکی ہوگی۔ تو یہ سارا سینیریو ہے۔ تو اصل کہانی یہ ہے جناب کہ جو فیصلہ نواز شریف صاحب نے کیا ہے کہ سنیاٹی چلے گی، وہ مسلم لیگ نون کی حکومت ابھی اسی پہ قائم ہے، ان کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جناب کوئی حکومت ان کی جاتی ہے تو جائے، وہ کہتے ہیں جی بے شک چلی جائے، ہمیں کیا ہے، ہم تو جو کام کریں گے وہ میرٹ پہ کریں گے، سینیاٹی کی بیس پہ کریں گے، اور اگر عمران خان صاحب کو یہ بات پسند نہیں ہے تو بے شک نہ پسند ہو۔ خواجہ آصف کل قومی اسمبلی میں بھی کہہ چکے ہیں کہ جناب یہ ہم ذرا اناؤنسمنٹ کر لیں گے، اس کے بعد نیا چیف لگا دیں گے، اس کے بعد عمران خان سے 2 بات کر لیں گے۔ تو عمران خان صاحب جو بہرحال کسی کے مطلب آس پہ بیٹھے ہوئے پنڈی میں، ان کی یہ آس فی الحال مجھے نہیں لگتا کہ پوری ہوگی۔ اب آگے آنے والے دن بدن ان کے لیے خراب ہوں گے، اور معاملہ ان کے تنگ ہو رہا ہے۔ وہ جو توشہ خانہ ریفرنس پر جو فوجداری کارروائی ہونی تھی الیکشن کمیشن کے آرڈر پہ، وہ بھی اب سیشن کورٹ اسلام آباد میں شروع ہو گئی ہے، اس میں اگر ان کو سزا ہوتی ہے تو اس میں یہ تاحیات بھی نائل ہو سکتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب جو ہے وہ اب سارا زور لگا بیٹھے ہیں، وہ وہاں پہ ان سے معاملہ نہیں مل رہا، تو فیض کو فیض کیسے ملے گا؟ تو وہ جناب ایک جو پاکستان تحریک انصاف کے ایک بڑے سینئر رہنما ہیں، سمجھ لیں کہ وزیر کے لیول کے آدمی ہیں، سورس ذرا بتانا مناسب نہیں ہوتا نا، ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ بہت زیادہ امکانات ہیں کہ جن فیض کو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر لگا دیا جائے۔ اب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ویسے تو بڑی اہم ترین پوسٹ ہے، لیکن اب بندہ یہ کہے کہ وہ آرمی چیف کی پوسٹ کا متبادل ہے تو یہ تو بات غلط ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ آرمی چیف کی پوسٹ پاکستان کے اندر بے شک وہ بظاہر سیکرٹری دفاع یا وزیر دفاع کے انڈر ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ کوئی کہے نا اس پاکستان کے اندر جی آپ کو 10 سال کے لیے وزیر اعظم بناتے ہیں یا 10 سال کے لیے صدر لگاتے ہیں یا 3 سال کے لیے آرمی چیف بنے گے، تو میں ویسے تو فوج اور سول کا کوئی آپس میں کمپیریزن بدلے، مثال دے رہا ہوں، تو بندہ کہے گا یار میں 3 سال آرمی چیف رہنا زیادہ پسند کروں گا۔ پاکستان کے اندر آرمی چیف جو ہے وہ ماشاءاللہ اتنا تگڑا آدمی ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ سچویشن ہے کہ وہ اب معاملہ عمران خان صاحب والا تو ہو گیا ڈبہ گول، اب وہ وہاں پہ کچھ ایسا ہنگامہ کر لیں گے تو پاکستان کو ری اسٹیبل کرنے کی کوشش تو ہو جائے گی، ایک ہنگامہ مچ جائے گا، لیکن اس سے یہ جو فیصلے ہو چکے ہیں ان کے اوپر کوئی اب اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ اگر عمران خان صاحب خود کوئی اپنے ایمبیشنز ان کے ہیں تو وہ پھر ان کو پورا کرنے میں شاید وہ کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوگی، یہ لگتا تو ایسا کہ ناکام ہی ہوں گے۔ لیکن اب فیض صاحب کیسے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر لگیں گے؟ وہ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر فوج میں ایک روایت ہے کہ اگر آپ جونیئر افسر اگر آپ سے سینئر ہو جاتا ہے تو وہ لوگ عموماً ریزائن کر دیا کرتے ہیں، نہ بھی کریں تو قانونی پابندی نہیں ہے۔ تو فیض صاحب کی ویسے ریٹائرمنٹ ہے اپریل میں، تو اگر ان سے سینئر بندہ اگر آرمی چیف لگتا ہے تو پھر تو وہ ممکن ہے کہ اپریل میں ریٹائرمنٹ لیں جو ان کا ٹائم ہے۔ تو اگر ان سے جونیئر بندہ لگ جاتا تو پھر وہ اس روایت کے تحت پہلے بھی ریٹائر ہو سکتے ہیں۔ تو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کی پوسٹ جو ہے وہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو مل سکتی ہے، لیکن یہ بھی تبھی ان کو ملے گی کہ اگر عمران خان صاحب اگلا الیکشن جیتے ہیں، حکومت بنائیں، تو پھر وہ ہو سکتا ہے جنرل فیض کو لگا دیں۔ ویسے عمران خان صاحب جو ہیں وہ آج تک ان کا ریکارڈ نہیں ہے کہ انہوں نے کسی کے احسان کا کوئی بدلہ کبھی اچھے انداز میں
چکایا ہو، وہ جب کام نکل جاتا ہے وہ بندے کے واقف بھی نہیں بنتے. عمران خان صاحب کا کم از کم یہ ریکارڈ ہے. تو فی الحال جناب خبریں یہ ہیں کہ سارا جو تنازع تھا وہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا ہے. اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران نئے چیف کا اعلان ہو جائے گا. میاں صاحب فیملی کے ساتھ چل کر رہے ہیں یورپ میں. شہباز شریف صاحب بھی جا رہے ہیں ترکی. جانے سے پہلے امکان ہے کہ وہ اعلان کر جائیں گے اور یہ ساری چیزیں اب سیٹل ڈاؤن ہونے جا رہی ہیں. اور اس کے بعد ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں جو سیاست میں جب استحکام کی طرف آئے گا تو پھر پاکستان کی معیشت پہ بھی اس کے بہتر اثرات مرتب ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.